I'm Veenash Ansari, instructor of Pakistan Studies at tutoria.pk. तो बच्चों आए समरी देखते हैं चैप्टर नंबर 4 की, और आपका चैप्टर नंबर 4 क्या है? पॉपुलेशन, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। सो हमने ये चैप्टर ऐसे स्टार्ट किया कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। और डेंसली पॉपुलेटेड जो हम डेंसली पॉपुलेशन जब हम बोलते हैं तो उसका हम किस तरह एस्टिमेट लगाते हैं कि जो आपकी जो एवरेज नंबर ऑफ पीपल हैं वो एक स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं, इससे हमें पता चलता है। तो बच्चों जैसे कि हम लोगों ने देखा वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। 2.4% एनुअली हमारी जो रेट है वो इंक्रीज़ होती जा रही पॉपुलेशन की। उसके अलावा 2017 के सेंसस के अकॉर्डिंगली 207.7 मिलियन हमारी पॉपुलेशन थी, जो कि 2019 में 212 मिलियन हो गई। यानी कि हमारी पॉपुलेशन वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। बच्चों उसके अलावा हम पॉपुलेशन को हम प्रोविंसेस वाइज देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी जो पंजाब है वो लार्जेस्ट प्रोविंस है जिसके अंदर 53% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स। उसके अलावा आपके एवरेज जो है बलूचिस्तान में तकरीबन 35% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, सिंध में 339 पर्सनस रहते हैं एवरेज नंबर ऑफ पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर, और खैबर पख्तूनख्वा में 349। तो और उसके अलावा सेंसस में हम जब देखते हैं तो आपकी रूरल और अर्बन पॉपुलेशन अलग अलग डिवाइड हुई है। उसके अंदर देखा जाता है कि ग्रोथ रेट क्या है, पॉपुलेशन पर किलोमीटर कितनी है, एजुकेशन कितनी है, एजुकेशनल एबिलिटी उस जगह की कितनी है, कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जो लोगों को पसंद किए जाते हैं उन इलाकों में। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस सब में शामिल होती हैं। अब हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करती है आपकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को। तो बच्चों उसके अंदर आपके कुछ इलाके हैं जो कि हेविली पॉपुलेटेड हैं, कुछ लाइटली पॉपुलेटेड हैं, कुछ में नॉर्मल किस्म की पॉपुलेशन है, यानी कि दरमियानी तादाद रहती है लोगों की। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी अफेक्ट करती हैं आपकी पॉपुलेशन को। आपकी दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक है नेचुरल फैक्टर्स हैं और एक है ह्यूमन फैक्टर्स। अब बच्चों होता ये है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो जिस जगह आपने रहना है क्या वो फर्टाइल है, क्या वो सॉइल फर्टाइल है, क्या वहाँ पे ऐसे मादनियात रिसोर्सेज ऐसी जगह है जहाँ पे फार्मिंग हो सकती है, जहाँ पे गार्डनिंग हो सकती है, एग्रीकल्चरल एरिया है जहाँ पे लोग काश्तकारी कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों को पसंद किया जाता है और ऐसी जगहों पे लोग ज़्यादातर बसते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि फिर ऐसी जगहों पे ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी क्राइसिस भी हो जाती है। उसके बरक्स अगर आप देखना चाहें तो ऐसी जगहें जो कि माउंटेन एरियाज़ हैं, टेरेन एरिया, रग टेरेन एरियाज़ हैं जिनके ऊपर ना काश्तकारी हो सकती है, ना वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, क्लाइमेटिक डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ऐसी जगहों पे कम पॉपुलेशन होती है। और पाकिस्तान के कुछ ऐसी प्लेन्स के एरियाज़ हैं जो कि जिनका सॉइल फर्टाइल है, अच्छा उनका सॉइल है, जैसे कि आपके रिवर इंडस का प्लेन है, पेशावर मर्दान के एरियाज़ हैं, वहाँ पर आबादी मौजूद है। दूसरी चीज़ आपकी आती है क्लाइमेट, यानी कि अगर मौसम अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्राइसिस ऑफ वाटर नहीं है, ऐसी जगहों को पसंद किया जाता है, वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन जैसे इश्यूज़ भी हो जाते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं बलूचिस्तान का टेम्परेचर है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे गर्मी बेहद होती है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन उसी तरह कम है। और जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सॉइल फर्टाइल है, जहाँ पे पानी का एक्सेस है, वो जगहें पसंद की जाती हैं, लोग रहते हैं वहाँ पर। मिनरल रिसोर्सेज ऐसी चीज़ है जिधर लोग रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर कोल हो, ऑयल हो, गैस हो, स्टोन्स हो, जहाँ पे लोग अपना लाइवलीहुड को अर्न कर सकें, ऐसी जगहों पे लोग रहते हैं। मिल फैक्ट्रियाँ जहाँ पे इजी एक्सेस हो, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हों, सिटीज़ हों, वहाँ पर लोग रहते हैं ज़्यादातर। ऐसी जगहें जहाँ पर वाटर रिजर्व जो है वो कम है या पानी नहीं मौजूद, तो लोग वहाँ पे कम, वहाँ पे पॉपुलेशन होती है, आपकी शॉर्टेज जहाँ पे होती है वाटर रिसोर्सेज की, वहाँ पे लोग रहना नहीं पसंद करते। बल्कि जो रिवर बैंक्स वगैरह हैं, जिस तरह के एंशिएंट टाइम्स में रहते थे, रिवर बैंक्स के साथ सिटीज़ उन्होंने इस्टेब्लिश कर ली थी ताकि वाटर शॉर्टेज ना हो और लोगों को आराम से पानी की फराहमी हो जाए। उसके अलावा ट्रेड और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में
لوگ رہتے ہیں. فیصل آباد آپ کا 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان ہے. اس کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے آپ کی سٹیز ہیں جو کہ انڈسٹریز کی وجہ سے ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں, جیسے کہ کراچی, لاہور, گجرانوالہ, سیالکوٹ, ان میں کافی زیادہ پاپولیشن ہے. پولیٹیکل سوشل کنڈیشنز ہے, اگر آپ کو فریڈم ہے, فریڈم آف ایکسپریسنگ ہے, یا بہت زیادہ آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے پولیٹیکل, تو ایسی جگہوں پہ لوگ رہتے ہیں. اگر وہاں پہ جس طرح کی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے, مائیگریشن جو تھی انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی, جب پاکستان آزاد ہوا تو جب انہیں ریلیجس فریڈم نہیں تھی, پولیٹیکل فریڈم نہیں تھی, تو وہ مائیگریٹ کر کے اس علاقے میں آ گئے جو کہ اب پاکستان ہے. اس کے علاوہ بچوں ہم ڈسکس کرتے ہیں پاپولیشن کی اربن اور رورل ڈسٹریبیوشن کو. اس کے اندر تقریباً 77.40 ملین پاپولیشن جو ہے آپ کی وہ رہتی ہے شہروں میں, 135.42 آپ کی رہتی ہے ولیجز میں. جو آپ کا اکنامک سروے ہے 2018 to 2019 اس کے اکارڈنگ ہے یہ. اور کامن سینس کی بات ہے, جو کہ ایسی جگہیں ہوں گی جہاں پہ گیس ہے, بجلی ہے, فون ہے, انٹرنیٹ ہے, ان ساری جگہوں پہ جیسے یہ شہروں میں موجود ہے زیادہ, تو شہروں کا رہنا لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. اسی طرح دیہاتوں میں کیونکہ نہ فیسلٹیز ہیں اتنی زیادہ, نہ اتنی چیزیں ہیں وہاں پہ, نہ روڈز کا پرابلم ہے, ان کو پھر اتنا نہ زیادہ نہیں پسند کیا جاتا, اور پاپولیشن وہاں پر کم ہوتی. جیسے کہ آپ کی پاپولیشن زیادہ ہے کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, حیدرآباد اور نواب شاہ, راولپنڈی, گجرانوالہ, ان علاقوں میں آپ کی ود پیسج آف ٹائم آپ کی پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور بچوں اس کے علاوہ جینڈر وائز اگر ہم ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو میلز جو ہیں وہ زیادہ ہیں, اور وہ کام بھی زیادہ آپ کے ملک میں کرتے ہیں. ان کی مائیگریٹ کرنے کی, شہروں میں مائیگریٹ کرنے کی پرسنٹیج بھی بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز. فیمیلز جو ہیں وہ زیادہ تر نہیں کام کرتی, لیبر فورس میں نہیں ہوتی, زیادہ تر مرد ہی شامل ہوتے ہیں. جب بچوں ہم بات کرتے ہیں لٹریسی ریٹ کی پاکستان میں, تو جو سروے ہے 2018 to 19 کا, اس کے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 62.3% جو ہے وہ پاکستان کی لٹریسی ریٹ ہے 10 سالوں میں, اور آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ اتنی تعلیم یافتہ ہے. اس کے علاوہ آپ کی اربن پاپولیشن 76.6% ہے, رورل پاپولیشن آپ کی 53.3% لٹریٹ ہے اس وقت. اس کے علاوہ فریم ورک ایک ڈیفائن کیا ہوا ہے, آپ کی نیشنل ایجوکیشن پالیسی فریم ورک بنایا گیا ہے. اس کے اندر آپ کی کس طرح تعلیم کو بہتر کرنا ہے, آپ کی کوالٹی آف ایجوکیشن کیسے بہتر کرنی ہے, آپ کے بچوں کو کس طرح اسکولوں میں لے کے آنا ہے, ان کے ڈراپ آف ریٹ کس طرح کم کرنا ہے, یہ ساری کی ساری آپ کے اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی فریم ورک کے انڈر آتی ہیں چیزیں. اس کے بعد اگر ہم اپنے ایجوکیشنل کنڈیشن کی بات بچوں کرتے ہیں, تو پاکستان میں یہ جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ ہر بچے کو تعلیم کا ایکسیس دیا جائے. ہم لوگ ڈیولپنگ کنٹری سے یہ سیکھ رہے ہیں, ڈیولپنگ کنٹری سے مزید سیکھ رہے ہیں, اور ہم اب اٹینشن ہم ان کو زیادہ دینا شروع ہو گئے اپنے ایجوکیشنل سیکٹر کو. 3 طرح کے ڈفرینٹ سٹرکچرز ہیں ایجوکیشن کے پاکستان میں, جیسے کہ پرائمری میں آپ کی جو پریپ کہلاتی ہے وہ 1 کلاس ہوتی ہے, 1 to 5 آپ کی پرائمری ایجوکیشن کہلاتی ہے. فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں آپ کی پرائمری سکولز تعمیر کرانے کی. پھر نمبر 2 پہ آپ کا آتا ہے مڈل, سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن. اس کے اندر آپ کی جو مڈل ایجوکیشن ہے وہ 6 to 8 کلاس تک ہے, سیکنڈری ایجوکیشن 9 to 10th کلاس تک ہے, ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کا 11 to 12 یعنی کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اس میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ بچوں آپ کی جو نیکسٹ آتا ہے یونیورسٹی ایجوکیشن, دیٹ از ہائی لیول ایجوکیشن. ہائر سیکنڈری یونیورسٹی ایجوکیشن ہوتی ہے, اور اس کے اندر BA, BSc, MA, MSc, MPhil, PhD یہ ساری کی ساری ڈگری شامل ہوتی ہیں. پاکستان میں بہت ساری ایجوکیشنل پرابلمز بھی ہیں, جیسے کہ اوور پاپولیشن ہے, ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کم ہیں, آبادی زیادہ ہے, اپرچونٹیز نہیں, بچوں کو اسپیشلی غریبوں کو اپرچونٹیز نہیں ہیں تعلیم حاصل کرنے کی, اور جو مڈل کلاس فیملی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری چیزیں فارمولیٹ کر کے ہماری لو ہو جاتی ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہو جاتی ہے, لو لٹریسی ریٹ ہماری بن جاتی ہے. بچوں کو مواقع بھی نہیں دیے جاتے اتنے کہ ان کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں, اسپورٹس, ڈبیٹس, کمپٹیشنز, یہ ساری کی ساری جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر وہ اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کیے جا سکتے کیونکہ ان کے پاس فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی. اس کے علاوہ
کچھ کریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، وہ اس کی کمی ہے آپ کے ملک میں، کریئر کاؤنسلرز کی، آپ کی ٹیچرز کی کمی ہے، ہمارے جو بجٹ ہے وہ ایلوکیٹڈ نہیں ہے پراپرلی فار دا ایجوکیشن سیکٹر اور اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے، کچھ ایگزامینیشن سسٹم کے فلاز ہیں، ان کو پراپر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی ایجوکیشن سسٹم مزید فلرش کر سکے، آپ کی پولیٹیکل انٹرونشنز ہو جاتی ہیں، بچے پالیٹکس میں انوالو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھی ان کی ایجوکیشنل جو فیوچر ہے اس کے اوپر افیکٹ پڑ جاتا ہے، آپ کی گورنمنٹ اور پرائیویٹ ایجوکیشن ہے اس میں ڈسپیرٹی ہے، ڈوئل سسٹم آف ایجوکیشن کی وجہ سے ہر بچہ ہر طرح کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، بیسک فیسلٹیز جیسا کہ صاف پانی، بجلی اور سینیٹیشن سسٹم کا پراپر ہونا، ہاسٹلز وغیرہ ہونا، یہ ساری چیزیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں موجود نہیں ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے امپروو ہو سکتے ہیں۔ پہلی چیز آپ کی پاپولیشن کنٹرول ہو گئی، آپ کی نیو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بنانا، آپ کی بجٹ کو ایلوکیٹ کیا جائے، ایجوکیشن سیکٹر پہ لگایا جائے پیسہ، ایک طرح کا تعلیمی نظام ہو، اس کے علاوہ جو انفیئر مینز ہیں ان کو چیک کیا جائے، اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اوائڈ کیا جائے کہ وہ نہ آئیں، ٹیچرز کو انکریج کیا جائے کہ وہ ان کی مورل ڈیولپمنٹ اور ایتھکس ڈیولپمنٹ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو صاف پانی پینے کا اور ادر فیسلٹیز اسپورٹس کی اور انہیں ڈبیٹ کمپٹیشن کی فیسلٹیز دی جائے، ان کے لیے انعام مقرر کیے جائیں، اس کے علاوہ آرٹس اور ٹیکنیکل ٹریننگ کا انہیں بتانا چاہیے، ان کو دینی چاہیے، اور ہر طرح کی سبجیکٹس ان کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق انہیں بتانے چاہیے۔ گورنمنٹ کیا کیا کر سکتی ہے؟ آل دا یہ ساری چیزیں گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے، لیکن مین چیزیں جو گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ فری ایجوکیشن امپارٹ کرے اسٹوڈنٹس کو، فری ٹیکسٹ بکس دیں چھوٹے لیول پہ، سیکنڈری لیول پہ بچوں کو، تاکہ وہ انکریج ہوئیں۔ اس کے علاوہ سائنٹیفک نالج، ٹیکنیکل سکلز کے لیے ان کو آپ کا جو کریکولم ہے اس کو بہتر کیا جائے، آپ کے پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کو ایک پیج پہ لایا جائے، ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے۔ اس کے علاوہ بچوں جو نیکسٹ ہم بات کرنے لگے ہیں ٹاپک پہ وہ ہے آپ کی ہیلتھ کنڈیشن، تو آپ کے ہیلتھ منسٹر کے انڈر آتا ہے آپ کی ساری کی ساری یہ ہیلتھ کی کنڈیشنز کو، اور مختلف قسم کے فیسلٹیز ہیں، یونٹس ہیں جو کہ دیکھتے ہیں تعلیم، جو میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہ اتنے نہیں ہیں انفارچونیٹلی، آپ کے ڈاکٹر زیادہ نہیں ہیں، آپ کے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں اور ایک ڈاکٹر ان کو اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت کرائسس سچویشن ہو جاتی ہے ہماری میڈیکل فیلڈ میں۔ آپ کی بیماریوں سے نجات کے لیے UN جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے، ہمارے پاس اتنی خطرناک اور جان لیوا بیماریاں ہیں جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس ہے، چکن پاکس، ملیریا ہے، TB، کینسر، ایڈز، ڈینگی، اس طرح کی یہ ساری بیماریاں ہیں، اور انفارچونیٹلی ان کی اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں میں نہیں ہے۔ ہیلتھ پرابلمز ایمرج ہو جاتی ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس پراپر اسٹینڈرڈ کی میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے انفارچونیٹلی، تو یہ ہیلتھ پرابلمز میں آ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس ایسی کنٹیجس اور فیٹل قسم کی بیماریاں ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ بیمار اس لیے زیادہ پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کی نیوٹریشنل بیلنس نہیں ہے، امبیلنسڈ ہے، اور آپ کی امیونٹی ان لوگوں کی اسٹرانگ نہیں ہے، نہ ہی ان لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہے کہ صاف ستھرا آپ نے کھانا کھانا ہے۔ آپ کی جو الٹریسی ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنا خیال نہیں کرتے صحت کا، اور انہیں مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اس کے سلوشنس دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے کہ میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے، اوور پاپولیشن کی وجہ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ کے پاس انکوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز کی پراپر سرٹیفیکیشن نہیں ہوئی ہوئی ہے، کویک ڈاکٹرز ہیں جس کی وجہ سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو بچے جو نیکسٹ ہم نے کور کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو کلچر اور سوسائٹی ہے، تو پاکستان کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک یونیک کلچر ہے۔ ایک کلچر بیسکلی آئیڈینٹی ہے، آپ کے سیٹ آف نارمز ہیں، بلیوز ہیں، اور آپ کے کسٹمز اور ٹریڈیشنز، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ملک کی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اور یہ آئیڈینٹی ہے ہر ایک ملک کی۔ تو ڈفرینٹ ویلیوز ہیں، اور یہ آپ کو ساری کی ساری آپ کی شناخت بناتی ہیں، آئیڈینٹی آپ کی بناتی ہیں۔ تو کلچر جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے۔ جب مختلف لوگ، مختلف کلچرز کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں
تو کچھ عرصے بعد وہ سارے کے سارا کلچر جو ہے وہ ایک نئے قسم کا تشکیل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح پاکستانی کلچر کی ایک یونیکنیس ہے, اس کی ایک منفرد انڈیویژویلٹی ہے. تو ہم اس کو فردر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اس میں آپ کی آ جاتی ہے سب سے پہلے سوشل ویلیوز ہیں. پاکستان میں ڈفرینٹ قسم کی ویلیوز ہیں, نارمز ہیں, جیسے کہ بڑوں کی عزت کرنا, سلام کرنا, خواتین کی عزت کرنا, بچوں کے ساتھ محبت سے بات کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں. گاؤں میں جس طرح پنچایت ہوتی ہیں, ادھر بڑے جو ہوتے ہیں وہ آپ کی جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غذائیت ہیں, پاکستان میں مختلف قسم کے پھل, فروٹس اور یہ چیزیں پسند کی جاتی ہیں مختلف علاقوں میں. آپ کی ریلیجس ہارمنی اسلام کی وجہ سے موجود ہے. ڈفرینٹ قسم کے کلچرز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ایک منفرد کلچر پاکستان کا بن جاتا ہے. اسی طرح کپڑے اور آپ کے جو عرس فیئرز وغیرہ ہیں, آپ کے ڈفرینٹ سپورٹس, اس کے اندر آپ کی کلچر ریپرزینٹ ہوتی ہے. ریلیجس فیسٹیولز ہیں, عید الاضحیٰ, عید الفطر, میلاد النبی, یہ سارے کے سارے آپ کے ریلیجس ہیں. اور ہم مائنورٹیز کو ان کے رائٹس دیتے ہیں, ان کو فریڈم ہے اپنے ریلیجس کسٹمز اور ٹریڈیشنز کو فالو کرنے کی. اس کے علاوہ ہماری یونیکنیس ہے جو ہمارے ریلیجن سے ریلیٹڈ ہیں, ہمارے کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز, جیسے کہ نماز جنازہ ہو گیا, آپ کی بچے کے کان میں اذان دینا ہو گیا, ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہو گئی. اس کے علاوہ جو ایک چیز جو کہ بہت منفرد ہے پاکستانی کلچر کی, وہ ہے مختلف قسم کے آرٹس, مختلف قسم کی بلڈنگز جو کہ بہت اہمیت رکھتی ہیں. دور دراز علاقوں سے ٹورسٹ آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. پاکستان کے ڈفرینٹ قسم کی کیلیگرافرز ہیں, وہ بہت مشہور ہیں, بہت خوبصورت کیلیگرافی کرتے ہیں. پینٹنگز ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, جیسے میوزیمز ہیں, لاہور کی میوزیم, شاہی قلعہ ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور پاکستان کی ایک یونیکنیس, ان کی کلچر اور سوسائٹی کو ایک یونیکنیس دیتی ہیں. تھینک یو.